वजह कराम मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है और उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सबको अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया। और खालिक़ कायनात का हमारे पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया। हज़रत मोहतरम, हमारी गुफ्तगू का आज 7वां जुमातुल मुबारक है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारगुज़ारी है। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैदा होने की और अमली सूरत में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुश नसीब है मेरा आका अलैहिस्सलाम के वो उम्मती कि जिनकी ज़िंदगियाँ और जिनका किरदार, जिनकी सीरत और जिनकी अदाएँ आका अलैहिस्सलाम की खूबसूरत ज़िंदगी के मुताबिक रवां दवां है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर अपनी मेहरबानी फरमाता है, करम फरमाता है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिन पर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अदाओं के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हवाले से जो हमारे गुफ्तगू शुरू है, उसका चौथा जुज़ इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और चौथे जुज़ में नबी रहमत की तक़सीम के हवाले से हमारी गुफ्तगू शुरू है। जिन आका अलैहिस्सलाम की रहमत में कौन हिस्सेदार है, जिस दिन को आका अलैहिस्सलाम की रहमत का हिस्सा मुयस्सर आया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला फरमाया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने आपको नहीं भेजा, वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। यकीनन हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया है। और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा होने वाले मुबारक यादगार हैं और खुश नसीब हैं। तो जो आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हिस्सेदार हैं, उनके हवाले से मेरी गुफ्तगू जारगुज़ारी है, जिसमें मैंने तकरीबन 8 लोगों को शामिल किया है। और आज 9वां साथी जो है वो बयान हो रहा है। और पहले जो 8 साथी हैं उनमें माँ है, बेटी है, बीवी है, खावद है, छोटे और बड़े हैं, उसमें उलमाए किराम है, उसमें तालिब इल्म है, उसमें मज़ाहिब है। ये 4 अल्हम्दुलिल्लाह जो आका अलैहिस्सलाम की रहमत के हिस्सेदार हैं, उन पर मेरी गुफ्तगू मुख्तसर मैंने की, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू की है। वगरना ये जितने मैंने आका अलैहिस्सलाम की रहमत में हिस्सेदार शामिल किए हैं, ये एक एक पर वसीह मौजू है, लेकिन मैं मुख्तसर करके अपनी गुफ्तगू को आगे चला रहा हूँ, क्योंकि अगला जो 5वां जुज़ आ रहा है वो बड़ा ख़ास है। वो भी आका अलैहिस्सलाम की
رحمت کی جو نوازات ہے امت کے لیے اس طرح والی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اب نام یعنی جو نامہ استدار ہے وہ ہے تاجر. یعنی تاجر جو ہے یہ خوش نصیب ہے کہ اس کو بھی آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ میسر ہے. آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ انہیں بھی ملا ہے. اللہ نے اس میں دو باتوں کا میرا آقا علیہ السلام نے ذکر کیا ہے. زبان نبوت سے اور زبان رحمت سے جب تاجر کو حصہ ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان رحمت سے بڑی خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جتنے تاجر لوگ ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نبیوں کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے. یہ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا جب حصہ یا رحمت کی دولت یا رحمت کی خیرات جب تاجر کو ملنے لگی تو آقا علیہ السلام نے کس انداز میں الفاظ ارشاد فرمائے. جب زبان نبوت یا زبان رحمت سے جب تاجروں کو حصہ ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے سپیکر حصہ ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ نے بس جملے پہ غور کرنا ہے کیونکہ میں ان تمام شخصیات کو یا جس کو میں نے آقا علیہ السلام کی رحمت کے حصے دعووں میں شامل کیا ہے میں اس پر مختصر بیان کرتا جا رہا ہوں. صرف نام لیتے جا رہا ہوں کہ کون کون میرے آقا کی رحمت میں حصے دار ہیں اور پھر ان کو میرے آقا کی رحمت کیسے ملی اور اس رحمت کی برکت سے اس رحمت کی وجہ سے پھر اس کو درجہ اس کو فضیلت اس کو قدر و منزلت اس کو مقام و مرتبہ یا اس کو شان و شوکت کیسے ملی. اور یہ ساری کی ساری برکتیں نبی رحمت کی برکت ہے. تو آئیے محترم ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا. اب یہ جملہ میں استعمال یہ اس طرح کرتا ہوں کہ زبان نبوت یا زبان رحمت سے جب تاجر کو رحمت کا حصہ ملنے لگا تو آقا علیہ السلام نے کس طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جتنے تاجر لوگ ہیں کیا لیکن اس میں تو جملہ میں شامل کر لوں جو اصلاحی بھی ہے تربیتی بھی ہے فکری بھی ہے بندے کی تیاری کا ایک جملہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کثرت کے ساتھ تاجر لوگ دوزخ میں جائیں گے. کیا دیکھیں تاجر ایک موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے جس میں یہ ہے کہ تاجر کے فضائل کیا ہیں. نمبر 1 نمبر 2 تجارت کرنی کیسے ہے پھر مختلف تجارتوں کے یہ ایک الگ موضوع ہے بڑا وسیع موضوع ہے. لیکن میں نبی رحمت کی تقسیم میں جو لوگ شامل ہیں اس میں نے نامے جگہ پہ تاجر کو رکھا ہے لیکن اس میں اس طرح پہلو دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجر کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. فرمایا ان میں 2 خامیاں ہیں. کیا ان میں 2 خامیاں ہیں. اگر خامیاں نہ ہوں تو یہ قیامت پر اس درجہ پر فائد ہو یا اس عہدہ پر فائد ہو کہ نبیوں کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں جائیں. اگر یہ 2 خامیاں نہ ہوں ان 2 خامیوں کی وجہ سے یہ دوزخ میں جائیں گے. وگرنہ تاجر کو جب نبی رحمت کا حصہ ملا نبی رحمت کی جب دولت ملی تو اس انداز میں ملی کہ تاجروں کا مقام و مرتبہ یہ ہے رحمت کی برکت سے کہ وہ قیامت کو نبیوں کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں جائیں. یہی اندازہ لگائیں کہ نبی رحمت کی کتنی برکت ہے اور اس نبی رحمت کی برکت سے تاجر کو کہاں سے کہاں تک نبی کی رحمت نے
نبی کی راہ بدلے پہنچا دیا. اب یہ کوئی فضیلت معمولی ہے کیا؟ یہ اس فضیلت کو معمولی سمجھو گے کہ جو قیامت کے دن نبیوں کی لیے پکڑ کر جنت میں جائے، نبیوں کے ساتھ جائے. صحابہ کا نام نہیں لیا، تابعین کا نام نہیں لیا، تبع تابعین کا نام نہیں لیا، ولیوں کا نام نہیں لیا، کتبوں کا نام نہیں لیا، غوثوں کا نام نہیں لیا، مجددینوں کا نام نہیں لیا، اور نام لیا اس گروہ کا کہ جس گروہ کو معصوم کہا جاتا ہے، جس گروہ کو معصوم کا درجہ دیا جاتا ہے. اور عالم کائنات میں، انسانوں میں، جنات میں اگر کوئی معصوموں کا گروہ ہے تو وہ فقط انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہے. نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. باقی آپ کسی کو نیک کہیں گے، برگزیدہ کہیں گے، صالح کہیں گے، نیک کہیں گے، جنتی کہیں گے، متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، جو تقویٰ کے پرہیز دینے والے کہیں گے. جتنے درجے ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے عہدے ہیں، آپ سارے بھی ان کے ساتھ منسوب کریں، ان کی طرف آپ مائل کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کیا؟ ایک بات یاد رکھیں، معصوم فقط نبیوں کے ساتھ بات منسوب ہے. تو جس گروہ کو قیامت نبیوں کی انگلیاں پکڑا کر جنت میں داخل کیا جائے تو پھر میں قربان جاؤں کہ میری آقا کی رحمت کی کتنی برکت ہے کہ اگر تاجروں کو اگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ ملے اور دولت ملے تو تاجر اس عہدہ پر چلے جائے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو خامیوں سے بچ جائیں تو ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ نبیوں کی لیے بغیر جنت میں جائیں گے. اب آقا وہ خامیاں کیا ہیں؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمیں اٹھائیں گے. کیا بولیے؟ قسمیں اٹھا کر کے بعد چیر بیچیں گے. کیا؟ قسمیں اور جھوٹ. اگر تاجر قسم اور جھوٹ سے بچ جائے، کیا میں نبی رحمت کی رحمت کا حصہ تاجر کو دے رہا ہوں اور زبانی رحمت سے حصہ یہ مل رہا ہے. غور توجہ سے سنی. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھوٹ سے بچ جائے اور بولیے قسم سے بچ جائے، نامی جگہ میں نے تاجر کو رکھا ہے. ماں، بیٹی، بیوی، خامد، چھوٹے بڑے، علماء، طالب علم اور مجاہد، یہ 8 لوگوں کو میں نے بیان کر دیا ہے. یہ باتیں یاد رکھا کریں. اور نامی اس سے کون ہے؟ تاجر. اور تاجر کے لیے کیونکہ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ الگ الگ بڑے بڑے وسیع موضوع ہیں، لیکن میں صرف مختصر کرتا جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ہم بیان کر لیں. تو میں تاجر کے لیے ایک اصلاحی پہلو میں نے بیان کر دیا ہے کہ 2 خامیاں اگر ان میں نہ ہو، ایک جھوٹ نہ ہو اور ایک بولیے ایک جھوٹ نہ ہو اور ایک قسم نہ ہو، تو پھر ان کا درجہ، ان کی فضیلت یا ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ نبی رحمت کی رحمت والی زبان سے جب رحمت کا حصہ ملنے لگا تو یہاں تک تاجر کو بتا دیا کہ قیامت کو کسی عام بندے کی انگلی پکڑ کے جنت میں نہیں جائیں گے، نبیوں کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گے. یہ اتنا مقام نبی رحمت کی برکت سے ملا. جن کو؟ تاجروں کو. اب 10ویں حصے میں میں شامل کر رہا ہوں مزدوروں کو، کہ مزدوروں کو بھی جنہوں نے محنت مزدوری کی ہے ان کو آقا علیہ السلام کی زبان رحمت سے رحمت کا حصہ کیسے ملا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک آدمی نے میرا آقا کے ساتھ مصافحہ کیا. کیا کیا؟ مصافحہ کیا. اور آج کل ہمارا مصافحہ بھی بدل گیا ہے. ہمارے مصافحے میں ترمیم آ گئی ہے. کیا ترمیم آ گئی؟ ہمارے مصافحے بدل گئے ہیں. کیا ہو گئی؟ اور ہم نے خود ہی ترمیم کی ہے. اور جب سے ہم نے اپنے مصافحہ میں ترمیم کی ہے ہمارے دلوں میں محبتیں ختم ہو گئی ہیں، پیار ختم ہو گیا ہے، انس ختم ہو گیا ہے، قربت ختم ہو گئی ہے. تعلق محبت والا، تعلق پیار والا، تعلق ہمدردی والا، تعلق خیر خواہی والا ختم ہو گیا ہے. اور ہمارے مصافحے میں ترمیم آئی ہے. اگر ہمارا مصافحہ سنت کے مطابق ہوتا، معانقہ سنت کے مطابق ہوتا تو خدا کی قسم یہ حالات ہم نہ دیکھتے جو حالات اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارا مصافحہ جو اکثر اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف آدھے ہاتھ کو اڑتا کیا ایسے ہوتا ہے. بولیے کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا مصافحہ ہو رہا ہے. جبکہ سنت کیا ہے؟ جب ہم پھر ایک دوسری بات اور بھی شامل کروں، جب ذاتی غرض و غایت نہ ہو، میری باتوں اور کیا ذاتی غرض و غایت نہ ہو، ذاتی مقصد نہ ہو،
ذاتی تما نہ ہو، ذاتی لالچ نہ ہو، ذاتی خواہش نہ ہو، ذاتی کوئی آرزو نہ ہو، ذاتی کوئی اشتیاق اور طلب نہ ہو، فقط اس میں رب کی رضا شامل ہو، رب کی رضا شامل ہو، اپنے ذاتی غرض و غایت، ذاتی مقصد سے مبرہ اور ولا ہو کر جب اپنے بھائی مسلمان سے جب مسافہ کریں، اس کے ہاتھوں کی طرف اپنا ہاتھ لگائیں صرف رب کی رضا کے لیے، پھر خدا کی عزت کی قسم دونوں کے دلوں میں دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا، انس پیدا ہوگا، قربت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، خیر خائی پیدا ہوگی، انس پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے دو سکھ میں شریک ہونا یہ پیدا ہوگا۔ اور آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ ایک علاقہ اگر پیسا جا رہا ہے تو پوری دنیا خاموش ہے۔ کس سے ڈرتے ہو محترم؟ صرف مجھے اتنا جواب دے، ڈرتے کیسے ہو؟ خوف کس کا ہے؟ کس سے ڈرتے تم؟ ان کے ساتھ محبت نہیں کر رہے ہو کہ تمہارے مسلمان علاقہ، مسلمانوں کا علاقہ، مسلمانوں کا ملک اگر امتحان میں مبتلا ہے، تم کس لیے ڈر رہے ہو؟ تمہارے دلوں میں خوف کس چیز کا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ موت تو ایک دن آنی ہے۔ اگر بھائی کی محبت بھی آ جائے، اگر بھائی کا ہمدردی بھی آ جائے، اگر بھائی کے پیار بھی آ جائے، بھائی کے ساتھ تعاون بھی آ جائے، بھائی کے ساتھ چلنا ملا کر چلنے بھی آ جائے، شانہ بشانہ چلنے بھی آ جائے، تن من دھن قربان کرنے بھی آ جائے، تو خدا کی عزت کی قسم ایسی موت تمہیں آئے پھر تو رب کے دربار میں جائے، پھر رب پردے بھی ہٹائے گا، حجابات بھی ہٹائے گا، رب کے کعبے کی نظر ہوگی، میرا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کرے کون؟ کرے کون؟ اس دنیا کی دولت نے بھی تو بہت برباد کر دیا، اس دنیا کی دولت نے ہمیں خدا کی قسم ہر دن کی تمیز ختم کروا دی ہے، انس ختم کر دیا ہے، پیار ختم کر دیا ہے۔ دل کی آنکھیں روتی ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم کس نظر پہ چل رہے ہیں؟ مرنا نہیں؟ کیا وہ سلیبوں کے نیچے نہیں جانا؟ زیر زمین نہیں جانا؟ رب کے بارے میں میزان پہ نہیں جانا؟ زندگی کا جواب نہیں دینا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے ہمارے پاس جواب؟ کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، ہم نے 10ویں جگہ پہ مزدور کو لایا، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ مزدور کا لفظ میرے سامنے آیا تو اس پر بھی یہ ساری باتیں کی ہے کہ اس مزدور نے میرا اسلام کے ساتھ مسافہ کیا۔ کیا کیا؟ مسافہ کیا۔ اب مسافے پر کے اتنی لمبی ہو گئی ہے، یہ مسافے کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارے مسافے پورے نہیں رہے، ہمارے مسافے پورے نہیں رہے۔ ہمارے جب معاہدہ کرتے ہو تو خود دیکھو اپنے آپ کو، کبھی سینے سے سینہ لگا ہے ہمارا؟ کیا تو اپنے ساتھ اپنے بھائی کا سینہ لگانا پسند نہیں کرتا؟ کیا تو کوئی بڑا مفتی رہنا ہے؟ تو کیا ہے؟ کیا اگر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو کوئی بات ہے، آنے قریب تمہیں پھر زمین جانا ہے، تمہیں تختے پہ لٹایا جانا ہے، اور جب تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا نا، پھر پھر پر کھڑے کو پوچھا جائے گا، اپنی ٹانگ ہلا، اپنا بازو ہلا، اپنی کروٹ بدل، یا بدل کر دکھا۔ اگر طاقت ہے، قوت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وڈیائی ہے، اور زندگی میں تو اپنے کو بڑا سمجھتا رہا، صرف کلمت بدل کے دکھا دے، اپنی ٹانگ ہلا کے دکھا دے، بازو ہلا کے دکھا دے۔ اللہ کے بندے، اگر یہ حالت ہر ایک کی ہو رہی ہے تو پھر محبت کہاں گئی؟ پھر پیار کہاں گیا؟ پھر انس کہاں گیا؟ پھر قربت کہاں گئی؟ تو سب میں شریک ہونا کہاں گیا؟ تعامل کہاں ہے؟ تعامل کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام میں شریک ہونا وہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بتائے تو صحیح۔ کسی کے کام کو غم سمجھنا، کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، اور کسی کو سب میں شریک ہونا، یہ اس کے بارے میں کوئی تعریف تو بنے، وہ کہتے کس کو ہے؟ کیا بندے کا تماشا دیکھنا؟ کیا بندے کا تماشا دیکھنا؟ ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، دیکھا ہے یہ بڑا بندہ تھا، نہیں مطلب کیا ہو گیا؟ یہ وقت تیرے پر لیا سکتا کہ رب تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ رزقوں کو ڈھیل دیتا ہے، اسے اپنی طرف سے رد کرتا ہے، پھر وہ یعمہون اپنی سرکشی میں بھی ہوش کرتا ہے، پھر اسے خبر نہیں ہوتی میں ظلم کر رہا ہوں، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، وہ بھی ہوش ہو رہا ہے۔ یہ رب خود کہہ رہا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَان، طغیان کس کو کہتے ہیں؟
یہ قرآن ہے، میں کوئی ذاتی باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی تغوشنے نہیں مار رہا، کوئی کہاوتیں کسی کا ذکر نہیں کر رہا۔ رب کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، پھر کسی میں پکڑتا ہوں پھر آنے لوگوں کے لیے اس کی مثال بنا دیتا ہوں۔ لیکن کوئی مصیبت حاصل کرے تو صحیح۔ مزدور نے میرا آقا علیہ السلام صاحب کیا کیا؟ پھر میں ایک بات رہنے لگا ہوں کہ مسافہ آگاہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں قدرتی آ گئی ہے، منافقت آ گئی ہے۔ مسافہ بھی ہو رہا ہے، منافقت بھی ہے، مسافہ بھی ہو رہا ہے، کینہ بھی ہے، مسافہ بھی ہو رہا ہے، دشمنی ہے، مسافہ بھی ہو رہا ہے، عداوت ہے، مسافہ بھی ہو رہا ہے، دھوکہ بازی بھی ہے، فرار بھی ہے، منافقت بھی ہے۔ کیوں؟ مسافہ ہونے کے باوجود بھی، ملاقات ہونے کے باوجود بھی، ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے باوجود بھی پھر معانقہ پورا نہیں رہا۔ معانقہ ہم جب معانقہ کرتے ہیں، جب ہم معانقہ کرتے ہیں تو پہلی وہ اس طرح اپنے واجب کر لیتے ہیں کہ قریب ہونے نہیں دیتے، اور میں خاموش رہتا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے سینے کے اندر کوئی خاص سونا چھپا ہوا ہے، کوئی چاندی چھپی ہوئی ہے، کوئی دولت ہے کہ میں وہ چھیننے لگا ہوں۔ اللہ کے بندے سینے سے اگر سینہ نہیں لگتا، دل سے دل نہیں لگتا، معانقے کا حق ادا نہیں ہوتا، محبتیں نہیں پیدا ہوئی۔ دربار عالیہ صوفی آباد کی جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں میں کچھ کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کچھ نکل رہا ہے، پیغام نکل رہا ہے، فکر نکل رہا ہے آپ تک، تعلیمات قرآن و سنت آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مسافہ پورا نہیں ہے، محبتیں نہیں پیدا ہوں گی، معانقہ پورا نہیں ہے، محبتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ جو حالات اس وقت تم دیکھ رہے ہو، یہ حالات مزید سنگین ہوتے جائیں گے، دوریاں ہوتے جائیں گی، تمہارا بھائی سامنے مر رہا ہوگا، تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن وہ وقت تیرے پر بھی آنے والا ہے، ایک وقت تیرے پر بھی آئے گا۔ یہ وجہ کیا ہے محترم؟ اس دنیا کی دولت نے، اس نے جب ہمارے دماغ کو نشہ چڑھا اور دل جب دنیا کی دولت کی محل سے میلا ہو گیا، اس دل میں کسی کی محبت نہ رہی، پیار نہ رہا، قرص نہ رہا، تمیز نہ رہی، کوئی بات نہیں محترم، میری بات پہ غور کریں، قریب تو دنیا سے جانے والا ہے، ان قریب تیرے پر وقت آنے والا۔ محترم اپنے باپ کی زندگی پہ ترس کھاؤ، جوانی پہ ترس کھاؤ، بڑھاپے پہ ترس کھاؤ، اپنی زندگی جو بڑی قیمتی زندگی پہ غور کرو۔ محترم مسافہ پورا نہیں، میں برملا دے رہا ہوں، مسافہ پورا نہیں، معانقہ پورا نہیں ہے، پھر لالچ، طمع، حرص، ذاتی خواہش، ذاتی آرزو، ذاتی طلب، ذاتی خواہش سے مبرہ بڑا ہو کر اس سے نکل جاؤ، پھر زیارت کرو، پھر ملاقات کرو۔ رب یہاں تک فرماتا ہے وَجَبَتْ مُحَبَّتِي، میری محبت ان پر واجب ہو گئی ہے۔ وَجَبَتْ مُحَبَّتِي، ہائے ہائے وَجَبَتْ مُحَبَّتِي، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو جیسے آپ محبت کریں انہیں نا یاد نہ کیا تم نے رب کے ساتھ محبت دی، یہ دعویٰ تو میرا ہے، یہ دعویٰ تو میرا ہے نا، تو میں دعوے میں جھوٹا ہی ہو سکتا۔ آئے برحال کافی میں آگے چلا گیا۔ مزدور نے جب آقا علیہ السلام سے مسافہ کیا نا، تو اس کے جو ہاتھ تھے نا بڑے سخت تھے، جس طرح گرتے نہیں بڑے ہوتے، کیا سخت ہے، ہاں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ پوچھا تیرے یہ ہاتھوں میں، ہاتھ تیرے بڑے سخت ہیں، ہاتھ تیرے۔ اب نبی رحمت کی زبان رحمت سے اب مزدور کو رحمت کا حصہ ملنے لگا۔ سننا نیمے باتیں ہو تو نا، نبی رحمت کی زبان مبارک سے، اب نبی رحمت کی زبان مبارک سے رحمت کا حصہ مزدور کو ملنے لگا۔ سننا توجہ سے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ کیا، اس کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ سخت تھی، کتنے بڑے ہوئے تھے۔ میرا کل پوچھا کیا کرتے ہو؟ تیرے ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پتھر اٹھاتا ہوں، میں پتھر کی مزدوری کرتا ہوں، وزنی کام ہے میرا، پتھروں کا کام ہے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہیں۔ اب اتنی بات سن کر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی رحمت کا حصہ، اپنی رحمت کی دولت، اپنی رحمت کی خیرات جب مزدور کو دینے لگے تو زبان رحمت سے الفاظ نکلے، القاسم حبیب اللہ۔ کیا میرا آقا کی رحمت کی زبان رحمت سے جب رحمت کا حصہ ملا، رب نے ایسے فرما دیا کمال صلی اللہ کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عام نبیوں کو تو نبی فقط بنا کر نہیں بھیجا،
آپ پیغمبروں کی طرح فقط پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، آپ رسولوں کی طرح فقط رسول بنا کر نہیں بھیجا. تو پیغمبر بھی ہے، تو نبی بھی ہے، تو رسول بھی ہے، لیکن میں نے ایک بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا گریڈ، بہت بڑی نعمت تمہیں دے کر بھیجی ہے. اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مزدوری کرنے والے پتہ چلا مقام کیا ہے. علامہ نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کتب نہیں ہے، غوث نہیں ہے، مجدد نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، جاہل ہے، انپڑھ ہے، بڑا ہوا کچھ نہیں. دربار عالیہ صوفی آباد کے مسجد میں آنے والوں جملے پہ غور کریں. کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی گریڈ نہیں ہے، کوئی فضیلت اس کے پاس نہیں ہے، بڑا ہوا بھی نہیں ہے. ایک دن سکول نہیں گیا، ایک دن مدرسہ نہیں گیا، قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا، قرآن حفظ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن فقط مزدوری کرتا ہے اور حلال مزدوری کرتا ہے. میرے آقا نے رحمت والی زبانیں، رحمت سے جب رحمت کا حصہ دولت خیرات عہدہ دیا تو بڑا کمال دیا. فرمایا عہدہ نہ نبی کا ہے، نہ صحابی کا، نہ تابعی کا، نہ ولی کا، الغرض کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اگر تو مزدوری کر رہا ہے فیصل نبی رحمت کے ساتھ تجھے بھی دے دو. القاسم حبیب اللہ، تو رب کا حبیب ہے، تو رب کا حبیب ہے. تو جو حبیب بن جائے رب کا، رب محب بن جائے، وہ حبیب محب بن جائے. رب محب اور وہ محبوب بن جائے تو محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ہر بات کو مانے. ہائے القاسم حبیب اللہ، القاسم حبیب اللہ. اب میں رحمت اللہ کا موضوع ابھی 11ویں جگہ پہ میں انشاءاللہ ابھی بندے کو لاتا ہوں، لیکن 2-3 میں ایک درمیان میں اس ربیع الثانی کے حوالے سے حضور غوث اعظم کے حوالے سے ایک بات شامل کرنا چاہتا ہوں. ربیع الثانی حضور غوث اعظم کے وصال شریف کا یعنی ایک مہینہ ہے جس میں ہمارے اکثر علماء کے خطابات چلتے رہے، لیکن صرف میں ایک بات اس میں بیان کرنی ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں. دونوں طرف سے ننیال ددیال، یہ نان کے تحت کے دونوں کی طرف سے امام حسن رضی اللہ عنہ سے امام حسین رضی، یہ آپ کی فضیلت ہے. اور ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے نسب. نسب ہوتا ہے جو نسبی خاندانی فضیلت ہو، اور حسن تو بندے کی اپنی محنت ہو، کیا اپنی کاوش ہو. تو حسب اور نسب بھی اعلیٰ ہے. نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ حسینی حسنی حسینی ہے، اور ماشاء حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ مادر ذات غوث اعظم، میں بات غور نہیں کیا. نسب اتنا اعلیٰ ہے کہ حسنی حسینی ہے، یہ نسب ہے، اور حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ عالم ارواح سے غوث اعظم بن گئے. سبحان اللہ. لیکن ان کی اب یہ تو فضیلت ہو گئی. ایک فضیلت بصورت کرامت جس میں ایک اس کا رخ جو ہے نا وہ ہے فضیلت کا، دوسرا رخ ہے اصلاح کا، تربیت کا، اور بڑا توجہ طلب ہے. وقت کا بادشاہ، وقت کا بولیے، وقت کا خلیفہ آپ کی ملکہ میں رات کو آیا اور آپ کے ساتھ وزیر مشیر بھی تھے. تو اب تو سارا سال ہر چیز مل جاتی ہے، اور مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ شہر میں تو 12 مہینے 24 گھنٹے ہر چیز ملتی ہے. اب یہاں بھی ہر چیز مل رہی ہے، پہلے تو موسم کے مطابق ملتی تھی نا، اب تو بغیر موسم کی مل رہی ہے. تو بغداد میں جب وقت کا خلیفہ کے پاس آیا، وزیر بشیر آپ کے ساتھ تھے، تو رات کا وقت تھا، تو حضور غوث اعظم فرمان لگے اب آپ کی کیا مہمان نوازی کریں، کیا آپ کی کیا مہمان نوازی کریں. تو انہوں نے کہا مہمان نوازی یہ ہے کہ اگر سیب مل جائیں، کیا بولیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اس کا رخ جو ہے وہ فضیلت کا ہے، اور ایک اس کا رخ جو ہے وہ اصلاح اور تربیت کا ہے، فکر کا ہے، پیغام کا ہے. آپ نے کہا یہاں آپ کی کیا خدمت کریں، کیا نوازی کریں. تو اس وقت یعنی بغدادی میں یعنی سیب کا موسم نہیں تھا، کیا موسم نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ سیب کھلایا تو کمال ہے، آپ نے اب یہ فضیلت کا رخ ہے. کس کا؟ فضیلت کا، شان و شوکت کا، قدر و منزلت کا. آپ کا مقام ایک پہلے رخ میں دیکھا. آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا، اور آپ نے کوئی حاجت کے نفل نہیں پڑے، رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، مناجات نہیں کی ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے ایسے حال کیا اور جنت سے دو سیب نکل لی.
اگر کوئی یہاں کوئی وہاں بیٹھے جنت کے سیب تو کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عقل میں نہ تو جو عقل میں آنے تو وہ کرامت نہ رہے، وہ تو تم اور میں نہیں کر سکتے، موسیٰ نبی کا ہوتا ہے۔ تو اگر نبی اگر ان کی بات ان کا فعل اگر ذہن میں آتا ہے عقل میں آتا ہے تو موسیٰ تو بڑا بہرحال آپ نے ایسے کیا اور کتنے سیب کہاں سے اور بڑے خوبصورت ایک سے اپنے ہاتھ میں رکھا اور ایک وقت کے بادشاہ کو دے دیا۔ یہ فضیلت ہے، یہ کیا تھی؟ یہ فضیلت تھی بصورت کرامت۔ اور اگلی فضیلت دیکھیں کہ جب ہم اس کو کاٹا اس کو آقا بڑا ہی مزیدار جب کھایا گیا، مزیدار خوشبودار، خوشبو پھیل گئی، خوشبو بھی ہے اور ذائقہ دار بھی ہے، مزیدار بھی ہے، سارے کلے کے کمال ہے۔ ایسا تو کوئی خصوص شیپ دیکھا ہی نہیں ہے اور مزیدار اور ذائقہ دار کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری فضیلت ہے، یہ کیا ہے؟ اب اگلا رخ دیکھیں کیا ہے کہ جو سے بادشاہ کو کرایا فرمایا اب تم کاٹو، کیا فرمایا؟ اب تم کاٹو۔ تو سیب دونوں ایک ہی جگہ سے آئے تھے اور حضور غوث اعظم علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھے پہلے، اور جو آپ نے کاٹا وہ کیا خوشبودار بھی تھا اور جتنے لوگ تھے سب کو ایک ایک حصہ آیا، ان کو معلوم نہیں رہا، اتنی حصے بنے۔ بڑا لگی بات سنی، بادشاہ سے فرمایا اب تم کاٹو۔ اب بادشاہ کاٹنے لگا، اس نے ایسے کاٹا، اللہ معاف فرمائے، اندر سے بدبو آئی، کیا؟ اندر سے بدبو آئی، بدبو پھیل گئی، گندا نکلا، بادشاہ ڈر گیا، خوف کھا گیا، کہ لگے یہ کیا ہے؟ حضور غوث اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا تمہیں نہیں پتا سیب تو دونوں ادھر سے آئے ہیں نا، اور جو میرے کاٹا خوشبودار نہ تھا، ذائقہ دار نہ تھا۔ اب نصیحت سنیے، فکر سنیے، اسراف تقویت کی جملہ سنیے۔ فرمایا پتہ اس کی حالت یہ کیوں ہوئی ہے؟ اب وقت کے خوف فرما رہے ہیں اور ہمیں یہ فکر دلا رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ فرمایا بادشاہ اے وقت کے حاکم، پتہ کہ سیب کا حال کیوں ہوا ایسا؟ کہ کیوں ہوا ہے؟ کہ اس کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے۔ دربار عالیہ سننے والوں کی آمد سننے، جمعے کا خطبہ سننے والوں اور نماز جمعہ پڑھنے والوں، سنو بات، فرمایا اس کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے۔ کہ اس کو ظالم کے ہاتھ لگ جائے، وہ چیز اعلیٰ بھی ہو، وہ کمال بھی ہو، تو اس کا حال یہی ہوگا۔ وہ فضیلت تھی، وہ فکر تھا، وہ شان و شوکت تھی، وہ دعوت فکر تھا، وہ بہت بڑا پیغام تھا ہمارے لیے۔ اس لیے محترم دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو وقتیہ زندگی ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات